बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जिस तरह आपको पता है कि हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब के साथ एक प्रोग्राम करते हैं हफ्ते में, और जिसमें हम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। आप जो प्रोग्राम पे जो क्वेश्चंस करते हैं, हम उसके आंसर्स आपको देते हैं। उस सिलसिले में आज भी हम यहाँ पे मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम्म, सुबह 9 बजे से आप मसरूफ़ थे, आप मुसलसल मीटिंग्स अटेंड करते रहे और तकरीबन अब रात के 9 बजे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आप वीडियो पूरी देखा करें और जहाँ भी आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें, क्योंकि वाइस चांसलर साहब हमारे साथ ताउन करता है और आपको आपके क्वेश्चंस के जवाबात मिलेंगे। सर, पहले सवाल की तरफ आता हूँ कि वाई एक्स फाटा इज़ नॉट मेंशन्ड इन के यू इंटरव्यू शेड्यूल। जी। तो हम पिछला प्रोग्राम जो हमने संगर खान साहब किया था, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बात आगे बढ़ी है और हमें उन्होंने उसी दिन जब आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो उसी दिन हमें इजाज़त मिली कि आप इसको डिस्प्ले करें। मेरिट लिस्ट। तो इसलिए हमने स्टार्ट में जो ओपन का था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दिन इंटरव्यू प्रोसेस आपने कवर भी किया बड़ी जी डिटेल से। आज हमारी जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज की सारी सीटें फिल हो गई। इस तरह बाकी की भी 20% 30% सीटें फिल हो गई। तो इस वजह से पहले हमारा फोकस ये है, अभी हम दोबारा इसका स्केड्यूल दे रहे हैं। अभी उसके बाद जो कोटा सीटें हैं या मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी सीटें, इसी तरह प्राइवेट बड़े कॉलेजों का भी हम स्केड्यूल दे रहे हैं। आप बस एक दिन दो हमारा इंतज़ार करें। जी सर, ये ओके। दूसरा सवाल है कि KMC MBBS ओपन मेरिट फी, जो ओपन अच्छा मेरिट की फी है KMC में, उसका कितनी है फीस? जी, जो फीस है संग खान साहब, वो उसका तयन करती है सूबाई हुकूमत। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी, तो उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि फीस जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज की 75,000 खैबर मेडिकल कॉलेज, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज और अयूब मेडिकल कॉलेज की फीस होगी सालाना 75,000, और बाकियों की होंगी 65,000 रुपए, और उसमें हर साल कोई 10% का इजाफा होगा। होता है। इसी तरह सेल्फ फाइनेंस की फीस भी कोई 12,50,000 और 11,50,000 बाकी कॉलेजों के अंदर कर दी गई। डेंटल कॉलेज की सेल्फ फाइनेंस कोई 8 लाख रुपए है। तो ये सारा तयन वो करती हैं। लेकिन समीहा साहब, मैं अगर आपको बताऊं कि एक आपके सवाल में अभी आपने कहा था कि बाकी पंजाब में और इससे शायद फीसें कम हैं, जी जी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ही डिफरेंस होगा। मतलब अगर यहाँ पर 75,000 या 65,000 है, तो वहाँ 40,000 होगा, 30 होगा, इसी तरह होगा। तो अभी भी अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी प्राइवेट स्कूल का या आम स्कूल का, मतलब ये अगर वो है, आप महीने का लगा दें कि महीने की कितनी फीस है, तो 65,000 है तो 6-7 हजार रुपए या 8 हजार रुपए की फीस से भी कम है फीस। तो ये काफी कम है मेरे ख्याल में अभी भी, और ये एक सब्सिडाइज है। इसलिए हम कहते हैं कि सारे लोग स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। अगर आप बाहर दुनिया के साथ इसका मुआवजा करें एक और से, तो बहुत डिफरेंस है। तो अभी भी हमारे लोग गरीब जरूर हैं, हम ये जरूर कहते हैं। उसके लिए हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इस पॉलिसी के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो फीस नहीं अदा कर सकेगा, वो एक कमेटी को लिखेगा और वही कमेटी इसकी फीस अदा करेगी। तो इस तरह अगर कोई केसेस हैं जहाँ के आप हमें बता दें, आपके तवसत से हमें बता दें, जो लोग ओपन की कोई फीस नहीं दे सकते, वो आप जरूर हमें बताएं और इंशाल्लाह हम उसको टैकल करेंगे। मतलब आप उनके साथ हेल्प करेंगे जी 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 जी, बिल्कुल। हर कॉलेज के अंदर भी हमारे डॉक्टरों में ये है कि कोई ओपन की फीस चूंकि कम है, मतलब महीने के साथ 8 हजार रुपए है, लेकिन अगर कोई नहीं दे सकता इसको भी, तो उसके लिए भी अगर आपके तवसत से हमें बताएं, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहिबान है, डीन साहिबान है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ हम इधर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ओपन की फीस न देने की वजह से कोई डिस्टर्ब होगा। होगा तो इंशाल्लाह हम सब उसके साथ मिलकर ताउन करेंगे, पर्सनली भी करेंगे और एक कमेटी के थ्रू भी करेंगे। नाजरीन, ये बहुत अच्छा पॉइंट आया। वाइस चांसलर साहब ने 2 बार इस बात को रिपीट किया कि अगर कोई ओपन की फीस नहीं दे सकता है या सकती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुस्तहिक हैं
تو ہم ضرور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اس فی میں. سر نیکسٹ سوال کی طرف جاتا ہوں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی مارکس 78%، ہاں پرسنٹیج ہے اس کی 78%، تو کے پی کے ایم بی بی ایس ایڈمیشن اس کے لیے ممکن ہے؟ جی دیکھو، یہ تعاون جو ہے یہ سارا کمپیریٹیو ہے. سنگر خان صاحب، میرے اور آپ کے بیچ میں مقابلہ ہے، تو کئی میرٹ اوپر جاتا ہے، کبھی میرٹ، تو ہم ڈیفینیٹلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایم بی بی ایس جو ہے وہ اس لیول تک جو پوزیشن ہے وہ 79 78 تک آ جائیں. وی آر ناٹ شور کہ کیسے ہوگا، لیکن شاید اس تک پہنچ جائیں لیکن اس کے بعد ایم بی بی ایس کے آخر میں، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم جو تھا وہ 79 کے قریب تھا، تو شاید اس دفعہ وہ 78 کے قریب آ جائے، لیکن ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. لیکن اس طرح پہلے ہم نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر پنجاب میں اور سندھ میں پرسنٹیج کافی کم آ جاتا ہے ایم بی بی ایس کے لیے، 70 تک بھی، 71%، 72% میں بھی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ابھی اوپن ہے پورٹل، تو وہاں پہ بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. جی یہ بہت اچھی معلومات ہیں. نیکسٹ سوال ہے سر کہ پبلک میڈیکل کالجز میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ طریقے سے وہ لیکچرز دیے جاتے ہیں. یہ بھی اس نے منشن کیا ہے کہ تقریباً 10 to 20 ایئرس کے اولڈ سلائڈس پڑھائے جاتے ہیں. تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں خواہم اس سے میں اس لیے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارا کریکولم تو ابھی چینج ہوا ہے. سارے میڈیکل کالجز میں جو ماڈیولر کریکولم آیا، پہلے بہت مختلف کریکولم تھا، الگ سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، جیسے اناٹمی، فزیالوجی، بائیو کیمسٹری الگ سے پڑھائے جاتے تھے. پچھلا ابھی ہمارا فرسٹ پروڈکٹ جو ہے، یعنی ڈاکٹر صاحبان ابھی جو حجاب میں پہنچ گئے، تو وہ بالکل نئے طریقے سے اب وہ سسٹمز پڑھائے جاتے ہیں، اب اسی طرح پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر وہی ہے. لیکن آپ کی بات ضرور صحیح، میں اس سے متفق ضرور ہوں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، یا پھر آپ کے جو بڑی ٹولز ہے جس کے ذریعے آپ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہے، جی پڑھانے کا طریقہ ضرور بدل گیا ہے اور بدلنا چاہیے بھی، کہ اس کے اندر اتنی ریپڈ چینجز آئی ہیں کہ ابھی ٹیچر جو ہے، ٹیچر از مور آف فیسیلیٹیٹر اس کا رول ہو گیا رادر دین ٹیچر. اب وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کیسے آپ کو کریں، بجائے یہ کہ وہ آپ کو ٹیچ کر سکے، آپ کو ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کریں اور آپ کو اس میں ہیلپ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ رول مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ رول اور زیادہ بڑھے گا، فرام اے ٹیچر ٹو فیسیلیٹیٹر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ سوال ہے کہ انڈیکیٹ 2025 8 دن پر مشتمل ہوگا، یعنی یہ 8 دن پر مشتمل ہوگا. پہلے تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ 8 دن پر مشتمل ہوگا، کس نے کہاں سے یہ پریزیوم کیا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ 8 دنوں کے دوران جو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ کسی کے لیے آسان ہوگا، کسی کے لیے مشکل ہوگا، کسی کا مارننگ میں ہوگا، کسی کا ایوننگ میں ہوگا. تو اس میں یہ کیا ہے، 8 دن پر مشتمل ہوگا؟ یہ آپ کی معلومات، یہ ماشاءاللہ لوگ بڑے تیز ہیں. یہ ہمارا صرف ایک پروپوزل ہے، اور میرا ذاتی بھی پروپوزل ہے، باقی لوگوں کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل ہونا چاہیے ٹیسٹ، جو ہے وہ سینٹرلی نہیں ہونا چاہیے، ٹیسٹ پروونشل ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک کریکولم ہم نے پی ایم ڈی سی سے میں 11-12 پوائنٹس ہم نے ان کو لکھ کے دیے ہیں، جس کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی. باقی بھی ممبرز ہیں ہمارے جو آرمی میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہم بھی اس کے اندر ممبرز ہیں. تو ہم نے ان کو پروپوزل یہ دیا ہوا ہے کہ پی ایم ڈی سی ایک کریکولم بنائیں جو سب کے لیے ایک ہو، پروونشل نہ ہو. اس کے بعد میری ذاتی رائے ہے کہ ہم جو ہے اس کو کمپیوٹر بیسڈ کریں، ہم ایک پول بنا دیں کوشچن کا. مثال کے طور پہ 30,000 40,000 50,000 کوشچن بنا دیں، تو وہ ایک پول بن جائے. اور یہ ہم بجائے کہ جس طرح ابھی ہم ہارڈ کاپی میں کرتے ہیں، اس کو ہم کمپیوٹر بیس کی طرف لے جائیں. جس طرح ہم خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں سارے امتحانات جو ہے ابھی ہم کمپیوٹر پہ لے رہے ہیں، الحمدللہ سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم 3,000 کمپیوٹر کریں، اس کا انتظام کریں، اور ہم دن میں 2 یا 3 دفعہ ٹیسٹ کو لے، تو مطلب 6,000 ہو گئے. تو اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 42-43,000 کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو اس لیے جو لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ 6 into 8 تو 48,000 لوگ بن جائیں گے 8 دن کے اندر. تو کسی کو آسان اور مشکل اس لیے نہیں ہوگا کہ جو کوشچن ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اس کی ہم نے پہلے سے کیٹیگرائزیشن کی ہوگی
کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ درمیانی ہے، یہ لوور ہے. تو جو کوشچن کمپیوٹر جنریٹ کرے گا تو وہ مثال کے طور پہ 33% ہر ایک پورشن سے اٹھائے گا، سب کے لیے اٹھائے گا. تو وہ پول تو ایک ہوگا، اس پول میں سے سارے پورشنوں میں سے آئے گا کوشچن، اور وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ نے اس کو بنایا ہوگا. ابھی اس کے اوپر ہمیں کوئی وہ نہیں آیا ہے، ابھی تک کوئی تحریری ہمارے پاس اس کا وہ نہیں آیا، منظوری نہیں آئی. لیکن میرا اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا کرنا اچھا ہوگا اگر ہم اس کی طرف جلدی سے جلدی. دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے، گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی پیپر آؤٹ ہو گیا، کبھی بلوٹوتھ یوز ہو گیا، کبھی ہم بچوں کو 2-3 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں، اس کی باڈی سرچ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنے وہ دیتے ہیں نا. ایک اچھے ماحول میں سیکیورٹی ریزن بھی ہے، پھر کینسل، پھر وہ لے کے جانا، لے کے آنا. تو میرا خیال یہ کہ ایک اچھا سلوشن ہے جو کہ میں نے پروپوزل PMDC کو دیا ہوا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے ہماری یونیورسٹی نے اس کی تیاری بھی کی ہوئی ہے. اگر جیسی منظوری آتی ہے تو you will be the first one کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے. سر اس میں ایک دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹیکنالوجیکل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کا ایشو آ سکتا ہے، بجلی کا ایشو آ سکتا ہے. اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کو زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہارڈ ریڈنگ ہوتے ہیں یا جو کتابی ریڈنگ ہے وہ کرتے ہیں. ایک یہ ہے ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پہ بعض لوگ، اگر آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، کیوں اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یہ خیر صاحب، کوئی بھی چینج جب آتا ہے نا تو چینج میں لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، نقصان کیا ہے، مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں چینج میں. ان کے ساتھ کچھ پوائنٹس ویلڈ بھی ہوں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ بجلی جا سکتی ہے، اس کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، لوگ یوز نہیں کر سکتے. تو کسی ابھی کی جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی تو بے تحاشا ویکنیسز ہیں، وہ بھی تو کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی ضرور مسئلے آئیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ فیوچرسٹک یہی ہے کہ یہ جب ایک دفعہ اس میں ہم اس کے اوپر جائیں گے، ایک ایولیوشنری پروسیس ہوگا. یہ پہلے سال کچھ پرابلم کرے گا، دوسرے تیسرے سال میں ٹھیک ہو جائے گا، اور مسئلے تو اس کے اندر آئیں گے. باقی لوگوں کا یوز کرنا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم نے سب سے کمپیوٹر کا امتحان لے رہے ہیں، موبائل سے تو مشکل نہیں ہوگا. سارے ماشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بڑے تیز ہیں، اور وہ 8 کاپی سے زیادہ تیز ہیں کہ کمپیوٹر کو یوز کرنا. باقی اس میں بیک اپ سسٹم ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے سے انتظام کیا جاتا ہے کہ بجلی نہیں جائے گی، بجلی جائے گی تو جنریٹر ہوگا. تو اس میں سارا یعنی معقول نظام بنایا جائے گا اس کے لیے. اور اس کے بعد بھی تھوڑا بہت وہ مسئلہ آئے گا تو آئے گا، ابھی بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آئے گا، لیکن ایونچولی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہی سلوشن ہے اس کا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہے ان کے، اس کے اندر جو لوگ اس کو بلوٹوتھ استعمال کرتے ہیں یا جو انفیئر مینز کے ذریعے آگے جانا چاہتے ہیں BBS BDS میں، یہ ان راستوں کو آپ نے بند کرنا ہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی 2 دفعہ کیا نا، تو اس میں لیکن ہمیں اتنی ایفرٹ اس میں لگی، صوبائی حکومت کی میں اتنا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پوری مشینری لگا دی، پورے کے پورا پروونس کو بند کر دیا، وہ صرف اس کام پہ لگ گئے. تو میں اس پہ بھی مجھے وہ حیا آتی ہے کہ میں ان بیچاروں سے بار بار کہوں کہ بھئی آپ پورے پروونسز بند کر دے، سارے DPO DC کمشنر سیکرٹری صاحبان صرف اس پہ لگے ہوئے کہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ ہم یہ انفیئر مینز کو روک سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھا سلوشن ہے، پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اصل میں ایک سوال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیٹیں کتنی ہیں؟ اوورسیز پاکستان میں ہمارے پاس دیکھیں ایک اوپن کی سیٹ ہے، ایک ہمارے پاس جنرل سیلف فائنانس کی ہے، پھر ہمارے پاس فارن سیلف فائنانس کی. فارن سیلف فائنانس کی ہمارے پاس 51 سیٹیں 51 سیٹیں ہیں فارن سیلف فائنانس کی. اس کی یہ ہے کہ اس کی ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ اس کے پاس باہر کا اقامہ ہو یا پاسپورٹ ہو، اور انہوں نے FSC بھی وہیں سے کیا ہوا ہو. وہ نہیں ہے کہ مطلب اگر فارن نیشنل ہے لیکن پڑھائی یہاں کی ہے تو ایلیجیبل نہیں ہے PMDC کے قانون کے مطابق. تو وہ 51 سیٹیں اس کی ہیں. 9 سیٹیں پھر اوورسیز پاکستانی ہیں کیوں ہے. وہ اوورسیز پاکستانی کا اپنا ایک محکمہ ہے، وہاں سے ہمیں لسٹ آتی ہے اور اس میں ہم میرٹ پہ بیس پہ اس کو کرتے ہیں. اور تیسرے کیٹیگری کا آپ نے ذکر کیا؟ نہیں، وہ ہم نے کہا کہ ایک سیلف فائنانس ہے جو کہ کوئی 149 کی سیٹ ہے، ایک فارن سیلف فائنانس کی 51 ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی جس کے 9 سیٹیں ہیں. سر ایک نیکسٹ سوال ہے جس پر آپ نے پہلے ذکر بھی کیا ہے
لیکن دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. جی پھر یہ لوگ شک پہ کرتے ہیں کہ آپ نے میرا سوال مس کیا ہے, جی تو جی اس جی لیے جی میں نہیں کیوں دوبارہ نہیں, آپ پوچھنا چاہتا ہوں. موسٹ ویلکم. جی جی سر, تھینک یو سو مچ سر. سوال یہ ہے کہ پنجاب کی کالج میڈیکل کالجز کی فی کم ہے اور کے پی کی زیادہ ہے. جی جی اس میں اگر آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی ان فیسز کو کم کر سکتی ہے تو کیسے کرے گی؟ جی سر, میں نے ایک تو میں اس سوال سے بالکل خفا نہیں ہوتا. میں ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں آپ کو اور پوری پبلک کو جواب دہ ہوں. میں جب پبلک آفس کو ہولڈ کرتا ہوں تو میں جواب دہ بھی ہوں, تو میں کوئی سوال برا نہیں ہوتا, اور ہم آپ جو بھی سوال کریں ہم انشاءاللہ اس کا آنسر دیں گے. ہم اس عوام کے نوکر ہیں, بیٹھے انہی کے لیے, تو کام بھی ان سے ہم کے لیے جواب نہیں بڑا پن ہے. نہیں. تو اس میں اچھا اس کے اندر فیسیں میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فیسیں لگانا صوبائی حکومت کا کام ہے. تو وہاں پہ کم ہی ڈیفرنس ہے, جتنا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر کتنا ہوگا, لیکن میرے خیال میں وہاں پہ 35 40 45 کے بیچ میں ہی ہوگا, یا اس کے اندر یہاں کوئی 15-20 ہزار سال کا ڈیفرنس ہوگا. تو یہاں اگر مہینے کا 6-7 ہزار ہوگا تو وہاں مہینے کا مطلب 7-8 ہوگا تو وہاں 5-6 ہزار ہوگا. مطلب اس سے زیادہ ڈیفرنس مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا اس کے ویسے آپ اندر. کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں تو مطلب وہ حکومت کی بات ہے, تو حکومت نے اگر کہا ہے کہ مطلب یہاں ہماری فیس جو ہے وہ اگر 50-60 ہزار روپے ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی 40-45 ہے, تو مطلب مجھے اتنا سگنیفیکنٹ ڈفرینس بہت کم لگ رہا ہے. اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ شاید وہ انہوں نے ریسورسز زیادہ دی ہو, وہ لگتا ہے اس کے اندر یہ بات لگ سکتی ہے, لیکن اتنا کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. سر نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اگر پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ RMC کی سیٹیں بڑھائی گئی جی ہیں جی رحمان میڈیکل کالج کی, تو اس پہ سوال آیا ہے کہ اگر آپ رحمان میڈیکل کالج کی سیٹیں بڑھا سکتے ہیں تو پبلک میڈیکل کالجز کی کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ پبلک کی تو بہت بڑی ہے. پبلک کے جیسے 4 سال پہلے میں نے یہ سیٹ مجھے اللہ نے دی ہے اور حکومت نے, تو ہم نے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ساری کی ساری جو سیٹیں تھی پبلک آپ کے آنے سے پہلے یہ کتنی؟ یہ 1140 کے قریب ہماری اور سیٹیں, ابھی 1740. تو تقریباً یہ باقی اضافہ یہ باقی 600 سے زیادہ جو ہے یہ سیٹیں بڑی ہیں اس کے اندر. اور ابھی آپ دیکھیں کہ میکسیمم لیمٹ تک پہنچ گئی ہے اس کے اندر. جیسے ہر کالج کے اندر 40 سیٹیں 50 سیٹیں 35 سیٹیں 25 بغیر انسپیکشن کی بڑی ہیں. لائٹ اور نوٹ اگر آپ اس کو 3000 تک بھی بڑھا دے تو پھر بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو بڑھا جی ایسا ہی ہے. ابھی PMDC نے بلکہ ایک لیٹر بھی کیا ہے, میں نے پتہ نہیں کہ میرے پاس آیا نہیں ہے, لیکن میں نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے جی کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ 2-3 سال تک کوئی کالج نہ بنے, اس لیے کہ ٹیچرز نہیں ہیں اور کالج بن رہے ہیں ساتھ میں نا. تو میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس الحمدللہ کافی مقدار میں ڈاکٹر, اگر آپ فل لگا دیں تو کوئی 3200 ڈاکٹر سے اوپر ہم بنا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ کے اندر تو سالانہ. تو مطلب کافی نمبر پہ ابھی اگر آپ اس کو 5 سال سے ملٹیپلائی کریں تو 15,000 کے قریب ڈاکٹر انرولڈ ہے نا. تو ابھی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن پبلک سیکٹر میں کچھ کالجز کے اندر ہم نے ان سے بات کی ہے, جیسے سیدھو میڈیکل کالج ہیں, ثوابی میڈیکل کالج ہیں, کوہاٹ میڈیکل کالج ہیں, اور ڈی خان گورنمنٹ, انہوں نے درخواستیں وہ کی ہوئی ہیں اور وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے سال سے ہم ان کالجوں کے ساتھ مل کے ان کے اندر بھی سیٹیں انشاءاللہ بڑھائیں, تو ہر ایک میں 15, 20, 25 یا 50 تک سیٹیں تھوڑی بہت جہاں پہ گنجائش بنتی ہیں وہ گنجائش بن رہی ہے, اور انشاءاللہ اگلے سال تک ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت کے ساتھ مل کے کہ آپ پبلک میڈیکل کالجز میں بڑھا رہی ہے. جی 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 بالکل جی. جیسے میں نے عرض کیا کہ 1100 سے لے کے یہ 1740 ہو گئی, اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں ہر کالج کے ساتھ, کہ ہر کالج خود بھی دین سائمان جو ہے وہ خود بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہماری جی تیاری مکمل ہے, تو آپ اس کے اندر ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور اگلے سال سے آپ دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سیٹیں بڑھیں گی انشاءاللہ. یہ 4 کالجز میں تقریباً بڑھ جائے گی انشاءاللہ. سر نیکسٹ سوال ہے کہ پرائیویٹ MBBS کی ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور پرائیویٹ BDS کے ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں؟ BDS کی 350 سیٹیں ہیں کل ملا کے, کچھ 350 سیٹیں ہمارے پاس پرائیویٹ کی ہیں پورے صوبے کے اندر. اور اگر پرائیویٹ کا تو میڈیکل کی کوئی 1200
کے قریب سیٹیں ہیں. اس میں وہ پشاور میڈیکل کالج کا PMDC کا انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ذرا اس میں مسئلہ ہے، تو اگر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو 50 سیٹیں اور بڑھ جائیں گی، تو 1250 سیٹیں. اس میں ایک اور کالج ہیں جنہوں نے ابھی اپلائی کیا ہوا ہے، ان کو